डेड लाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। वो एक्शन बड़ा सख्त होगा। सीसीडी जब लीड करेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म का फेवर या खौफ का एलिमेंट नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज की रिपोर्ट एक इंतहाई तशवीशनाक हकीकत सामने लाती है, क्योंकि इस बार कानून शिकन कोई आम शख्स नहीं बल्कि खुद कानून का मुहाफिज निकल रहा है। पंजाब पुलिस की जानिब से गैर कानूनी असला, हवाई फायरिंग और असला की नुमाइश के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया जा चुका है। आईजी पंजाब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया था असले की नुमाइश और फायरिंग करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा, जबकि सीसीडी के सरबरा सुहेल जफर चट्टा कह चुके हैं कि दुश्मनियां ख़त्म करें, सुलह कर लें, वरना पंजाब छोड़कर दुबई चले जाएं, क्योंकि असला कल्चर का खात्मा ज़रूरी है। लेकिन इन्हीं इक़दामात के बावजूद लाहौर के इलाके सुंदर से ऐसी मोबाइल फुटेज सामने आई है जिसने पुलिस के अपने किरदार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में पुलिस कांस्टेबल शाहिद, जो मोबाइल स्क्वाड में तैनात है, सड़क के दरमियान गाड़ियां रुकवा कर अपने साथियों के साथ खुलेआम हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि कांस्टेबल शाहिद जानबूझकर वीडियो बनवा रहा था और इलाके में खौफ व हरास पैदा करना चाहता था। ये वही जुर्म है जिसके खिलाफ पुलिस हर रोज कार्रवाई करती है, जो वाज़ेह करती है कि गैर कानूनी असले पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन असल सवाल ये है कि जब यही जुर्म खुद पुलिस एहलकार करे तो क्या कानून उसी रफ्तार से हरकत में आएगा? क्या सीसीडी और मुकामी पुलिस अपने एहलकारों के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करेगी जैसे आम शहरियों के खिलाफ करती है, या फिर ये केस भी फाइलों में दब जाएगा? अहले इलाका खौफजदा है और कह रहे हैं कि अगर कानून के मुहाफिज ही कानून शिकन बन गए तो फिर अवाम की हिफाजत कौन करेगा? आज के प्रोग्राम में हम उस वाक़े की मुकम्मल हकीकत, FIR की तफसीलात आपके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कानून के मुहाफिज कानून के मुजरिम बनते जा रहे हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। नाज़रीन, पंजाब में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद जराइम, डकैतियों, कत्ल के वाक़यात और गैर कानूनी असले के इस्तेमाल के खिलाफ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक जामिया हिकमत अमली तैयार की है। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा ने अपनी गुफ्तगू में वाज़ेह किया है कि महकमे का बुनियादी मिशन ये है कि पुरतशद्दुद जराइम में कम अज़ कम 75% तक कमी लाई जाए। इस मकसद के लिए सूबे भर में सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। सुहेल जफर चट्टा के मुताबिक 15 दिन की नरमी की मुद्दत दी जा चुकी है, जिसमें शहरी अपने गैर कानूनी हथियार बिला खौफ पुलिस के हवाले कर सकते हैं। लेकिन ये वजाहत भी कर दी गई है कि नरमी की उस मुद्दत के बाद जो शख्स गैर कानूनी असला रखता हुआ पकड़ा गया उसके खिलाफ बिला इम्तियाज मुकदमा दर्ज होगा और कानून के मुताबिक सख्त सजा भी दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि तमाम असला लाइसेंसेस की मुकम्मल जांच पड़ताल जारी है और अगर किसी लाइसेंस का ताल्लुक गैर कानूनी सरगर्मी या मुजरमाना पसे मंजर से निकल आया तो वो लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। साथ ही सरकारी और निजी इदारों के दरमियान मुश्तरका ताउन बढ़ाया जा रहा है ताकि गैर कानूनी असले के नेटवर्क्स और सप्लाई चेन का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। नाज़रीन, आइए अब आपको लिए चलते हैं सीसीडी की उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस हिस्से की तरफ जहां एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा ने ये तमाम नकात तफसील के साथ बयान किए। अभी ये डिसीजन हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने डिसीजन किया है कि पंजाब को डी वेपनाइज किया जाए। वो इंसिडेंट्स जिनके अंदर आर्म्स यूज़ होते हैं, गन क्राइम जो वाले इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन, 75% उसमें रिडक्शन करना चाहते हैं। वो क्राइम जिनके अंदर गन इस्तेमाल होती है, पिस्टल यूज़ होता है,
गन क्राइम, पिस्टल के जोर के ऊपर रॉबरी, डकैती, मर्डर, इसमें 75% रिडक्शन का चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें टारगेट दिया है। नंबर 1, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर असले को ख़त्म किया जाए या रिड्यूस किया जाए। इसमें 2 तरह का असला है, एक इसमें लाइसेंस्ड वेपन है और एक इसमें इलिसिट वेपन, जो इलीगल गैर कानूनी वेपन है। गैर कानूनी वेपन के ऊपर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी। और इसके लिए लॉ का होना ज़रूरी है, वो है भी मौजूद है, जो मौजूद है और अमेंड भी कर रहे हैं उसको। जो ऑलरेडी लॉ है और उसमें फर्दर अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जो वेपन सरेंडर करे वो इस यकीन के साथ आए कि उसके खिलाफ किसी किस्म का लीगल एक्शन नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, वो वेपन जो इंडेमनिटी का पीरियड गुजरने के बाद, डेडलाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। वो एक्शन बड़ा सख्त होगा। CCD उस एक्शन को जो लीड करेगी फ्रॉम द फ्रंट। CCD जब लीड करेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म का फेवर या खौफ का एलिमेंट नहीं होगा और बिला तफरीक इर्रेस्पेक्टिव के वो शख्स कौन है, उसका माशरे में क्या मकाम है, वो कितना ख़तरनाक इंसान है, वेपन्स को उनके खिलाफ इलीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वेपन जो लाइसेंस्ड वेपन है, अब इस अमर की ज़रूरत है लाइसेंस्ड वेपन्स को भी रेगुलेट किया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त जो फिगर है 10 लाख वेपन है जो लाइसेंस्ड वेपन है। ये 10 लाख वेपन्स वो हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ओवर द डेकेड्स, कई दहाइयों में लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके अलावा वो वेपन भी हैं ऑटोमेटिक वेपन्स, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के फायर आर्म्स जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके ऊपर नेसेसरी लेजिस्लेशन की जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर शख्स को उसमें देखा जाएगा कि किस शख्स को लाइसेंस रखने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। अगर जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उससे वेपन लेके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसी तरह तमाम वो वेपन्स जो कॉन्फिस्केट होंगे इस मुहिम के दौरान, उन तमाम वेपन्स को CCD इस बात को इंश्योर करेगी कि वो वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। नाज़रीन, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के क़याम के बाद ये सवाल मुसलसल उठ रहा है कि क्या वाकई सूबे में जराइम पर काबू पाया जा सका है। इदारे की मौजूदगी यकीनी तौर पर असर डालती है और जब ऐसे महकमे फाल हों तो कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर सामने आती है। इसी तनाज़र में एडिशनल IG CCD सुहेल ज़फ़र चट्ठा ने एक नहायत अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि अक्सर वारदातों में ऐसा भी होता है कि साथियों की फायरिंग ही मुलजिम की हलाकत का सबब बन जाती है और ये पहलू तफ्तीश के दौरान नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर इस मामले पर पुलिस ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, तफ्तीशी अमल कहाँ खड़ा है और उन बयानात की कानूनी हैसियत क्या बनती है, आइए जानते हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर की जुबानी। आज के मौजू को हमने आपके सामने रख दिया प्रोग्राम के आगाज़ में ही कि हम किस किस मौजू पे आज बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और बहुत पुराने क्राइम रिपोर्टर भी रह चुके हैं और क्राइम के हवाले से बड़ा गहरी नज़र रखते हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि जो पुलिस के मामलात सामने आते हैं और ख़ासकर जो IG पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल IG CCD और सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब ने जो एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके हवाले से भी कुछ थोड़ा सा इनका तबसरा और इनकी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। नईम साहब बहुत शुक्रिया। नईम साहब, एक तो पिछले कुछ अरसे से
کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا تو کرائم کنٹرول ہوا پنجاب میں، اور یہ کریڈٹ صرف سی سی ڈی کو جاتا ہے. ویسے تو بہت سارے ونگ اس چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز کی تو ساتھی آئیں گے اور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اس طرح کا جو کرائم روکنے کا فارمولہ ہے نا، وہ کراچی سے خیبر تک کہیں کامیاب نہیں ہوا. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب کی ایف ایس ایف، کراچی کے 2 آپریشنز، اور خیبر پختونخوا میں آئے روز قانون نافذ کرنے والی سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کے آپریشنز، ان کے پیچھے یہی فارمولہ تھا کہ اتنا خوف ٹیرر کریٹ کر دو کہ لوگ جرم نہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن یہ عارضی اور مصنوعی ثابت ہوا. ٹھیک ہے. کراچی میں کیا ہوا؟ کراچی میں شیخ صاحب جنرل نصیر اللہ بابر کے 2 آپریشن، نواز شریف صاحب کے دور کا 1 آپریشن، جب وزیر داخلہ تھے. 3 آپریشنز میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، بوری بند لاشیں ملتی تھیں. کراچی میں آئے روز قتل و غارت گری تھی، دہشت گردی عام تھی. تو انہوں نے اس خون کی ندی اور بہاؤ کو روکنے کے لیے نا اس کے آگے خون کی دیوار کھڑی کی. جب آپ خون روکنے کے لیے خون کی دیوار کھڑی کرتے ہیں نا تو وہ خونریزی عارضی طور پر رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے. لیکن جب یہ دوبارہ ابھرتی ہے نا پھر قابو سے باہر ہوتی ہے. میں نے جب سی سی ڈی بنی تھی تو بڑا خوش آئند کہا تھا اس کو کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب پرانے آدمی ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کے ماتحت کچھ لوگ ایسے آ گئے، گوا نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں، یہ نکالے ہوئے تھے وہاں سے، اور خاص کر وہ جو لاہور میں ہیں بعض تو ایسے تھے خود گرفتار. سہیل ظفر چٹھا صاحب نے خود احتسابی کا عمل جو متعارف کرایا بڑا اچھا ہے، انہوں نے خود پکڑ لیے، کچھ تھانے والوں نے پکڑ کے دے دیے، کچھ ابھی پکڑے نہیں جا رہے، کچھ نہیں پکڑے جا رہے، ان پہ بھی شکنجہ کسا ہوا انہوں نے. لیکن ان کے ماتحت جو تھے نا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ سونے کا نوالا کھلائیں پولیس والے کو، سگا بھائی آپ کا ہو، سگا بھائی پولیس میں بھرتی ہو جائے، سونے کا نوالا کھلائیں اسے، مخملی بستر دیں اس کو، ہر چیز کا اس کا خیال رکھیں. اس کو 2 سال بعد اپنا دشمن سمجھیں. اچھا. میں بڑے وثوق سے اور مثال بھی دے سکتا ہوں، دستاویزی ثبوت موجود ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ پولیس کی دوستی بھی بری اور دشمنی بھی بری. دوستی دشمنی اور چیز ہے. ان کی تربیت میں اچھا انگریز نے ایک لفظ نکالا کہ ٹیدنگ پرابلم ہے. ٹیدنگ پرابلم کیا ہے؟ کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا اور دانت اس کے نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کے دانتوں میں ایک چل ہوتی ہے، چل ہوتی ہے، اور وہ قبر تک جانے تک وہ چل برقرار رہتی ہے. ٹھیک ہے. پولیس کی ٹیدنگ پرابلم جو ہے نا اس کو سولو کیے بغیر آپ جتنے مصنوعی فارمولے بنا لیں گے، جس قدر بنا لیں، نام اس کا کچھ بھی رکھ دیں، رینک جو مرضی لگا دیں، ان کی وہ عادت نہیں جائے گی. سہیل ظفر چٹھا صاحب کو اس بات کا یقیناً علم ہوگا اور قلق ہوگا، رنج ہوگا ان کو اس بات کا کہ ان کے ماتحت جو ہیں بہت سے واقعات میں جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کا مفاد وابستہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے علم میں بھی ہے اور وہ کارروائی بھی کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہ ہے کہ آپ این سی سی آئی اے ایک وفاقی ایجنسی ہے، سائبر کرائم بھی ایجنسی، ایف آئی اے سے نکال کے انہوں نے انڈیپینڈنٹ کر دی. بالکل ایسے ہی. اس کا کیا حشر ہوا؟ گرفتاریاں ہوئی، پورے کا پورا سسٹم دھڑام سے نیچے آ گیا. ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے، کانسٹیبل سے لے کے اور ڈی جی تک پہ الزام لگ گیا، کروڑوں، اربوں میں پہنچ رہا ہے. کیوں؟ سمت درست نہیں تھی. بندے وہی تھے جن کے خلاف 20 25 انکوائریاں تھیں اور زیر تکمیل تھی. میں نے آپ ہی کے ایک شو میں کہا تھا کہ مجھے کوئی شخص پولیس کا اعلیٰ افسر یا ان کا باپ دادے سے سنا ہوا کوئی ایسا قصہ، ایسا واقعہ بتائیں جس میں پولیس کانسٹیبل کی لاش پڑی ہو، ڈیڈ باڈی پڑی ہو، اور وہ کہیں یہ پھانسی لگ کے آیا ہے، پھانسی لگ کے آیا ہے. کوئی ایسا کانسٹیبل، ایس پی بہت بڑی بلا ہوتی ہے، ایس پی تو بڑا افسر ہے نا، اعلیٰ منصب پہ فائز ہے. مجھے کوئی شخص کسی ایک کانسٹیبل کی مثال دے جو پھانسی لگ کے آیا ہے، اور اگر نہیں آیا نا
اور کوئی مثال موجود نہیں ہے, کسی بڑے قانون دان سے پوچھے, نہیں مثال موجود ہے, میرا چیلنج ہے یہ. تو میں آپ کو 200 ایسے واقعات بتاتا ہوں جن میں یہ ثابت ہوا کہ پولیس والوں نے مارا ان کو. تو ایک کانسٹیبل پھانسی نہیں لگا, ان کے خلاف انکوائری ہیں. ایک ویڈیو چلی پچھلے ہفتے کہ جی ایک کانسٹیبل فائرنگ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ کانسٹیبل کی فائرنگ کا واقعہ پرانا ہے, 4 ماہ پرانا, اس نے فائرنگ کی تھی اور اس کو معطل کر دیا گیا تھا, ڈسمس کر دیا گیا تھا. جس دن معطل اور ڈسمس ہوا ہے اسے 24 گھنٹے کے اندر وہ بحال بھی ہو گیا تھا. آپ نے یہ تعویل کیوں دی, یہ وضاحت کیوں پیش کی, عذر گناہ بدتر از گناہ, کہ جی یہ پرانی ویڈیو ہے, وہ بھلے پرانی ہے بھائی, آپ یہ بتائیں کہ ہوا کیا اس کانسٹیبل کے ساتھ. پرانی تھی, فائرنگ کی تھی اس نے, جب کی تھی سزا ملی تھی اس کو نہیں, معطل کلوز 24 گھنٹے بعد پھر باہر. بھائی میں آپ کو ہزار ہاں مثالیں دیتا ہوں. پولیس والوں کو سینشور کیا ہوتی ہے, انتباہ, وارننگ, کہ شیخ صاحب اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم یوں کر دیں گے, آئندہ ایسے نہیں کرنا آپ نے. یہ کون سی سزا ہے؟ آپ مجھے اربوں روپے کمانے کی اجازت دے دیں اور اس طرح کی 10 سزائیں مجھے دے دیں, میں تو منظور کر لوں گا, قبول کر لوں. تو وہ لوگ جو اس وقت ان کے ٹیدنگ پرابلم یہ تھا, جو CCD میں آ گئے موسٹلی لوگ, ان کا ٹیدنگ پرابلم یہ تھا کہ ان کی سرشت میں یہ شامل تھا کہ انہوں نے گردن دبوچنی ہے اور پیسے لے کے چھوڑ دینا ہے. ناظرین, پنجاب میں غیر قانونی اسلحے اور ہوائی فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات پر اعلیٰ حکام بار بار سخت تشویش ظاہر کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں CCD کے ایڈیشنل IG سہیل ظفر چٹھا نے اپنی تازہ ترین گفتگو میں ایک اہم اور توجہ طلب پیغام دیا ہے. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر افراد آپس کی دشمنی ختم نہیں کر سکتے یا تو بیٹھ کر صلح کر لیں, اور اگر یہ ممکن نہیں تو بہتر ہے ملک چھوڑ کر دبئی چلے جائیں تاکہ پنجاب میں امن و امان برقرار رہ سکے. سہیل ظفر چٹھا کے مطابق ذاتی دشمنیوں, اسلحے کی نمائش اور فائرنگ نے معاشرے میں خوف اور بد امنی کو جنم دیا ہے اور اس پر ہر ممکن سختی ضروری ہے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ان کی پریس کانفرنس کے اس اہم حصے کی طرف جہاں انہوں نے یہ موقف کھل کر بیان کیا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جو دشمنیاں ہیں لا ان کے اوپر بھی انفورس ہوگا. ڈی ویپنائزیشن کی زد میں وہ لوگ بھی ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دشمنی بہت زیادہ ہے اور ان کی جان کو سنگین خطرات ہے تو ہم ان کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے کہ وہ صلح کر دیں, اپنے دشمنوں سے صلح کر دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صلح ممکن نہیں ہے تو اور خدشات بھی موجود ہیں تو وہ دبئی جا سکتے ہیں, کسی اور جگہ جا سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھ کے ویپن کی برانڈشنگ کرنا اور امپیونٹی کے ساتھ باقی لوگوں کو ہراساں کرنا, دشمنی کی بنیاد کے اوپر کسی انڈیویجول کو لائسنس نہیں مل سکتا کہ وہ 15 20 ویپنز کے لائسنس والے ویپنز بھی ہوں اور ان کو اٹھا کے گھومتا پھرے, اپنے گھر کے اوپر مورچے بنے ہوں. اس بات کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی. وی آر اے سیویلائزڈ کنٹری اینڈ وی شوڈ بی اے سیویلائزڈ کنٹری. ریپ ہو یا رابری اور ڈکیتی کے دوران ریپ ہو جس میں گواہوں کو مار دیا جائے, جس میں وہیکل سنیچنگ, 4 ویلر گاڑیوں کی جو رابری اور ڈکیتی ہے وہ شامل ہے, جس میں بھتہ اور جگہ ٹیکس یہ شامل ہے, اور گینگ ریپ, یہ وہ سنگین جرائم ہیں جن سے CCD ڈیل کرتی ہے. اور جو IG صاحب نے بتایا 71% ریڈکشن رابری کے کیسز میں اوورال پنجاب میں آئی ہے, 70% ریڈکشن ان ڈکیتی اوورال پورے پنجاب میں آئی ہے, 33% مرڈر کا جو کیسز ہے وہ اس میں ریڈکشن آئی ہے. پنجاب میں تقریباً 1300 مرڈر پر منتھ ہر مہینے ہو رہا تھا, اس وقت وہ کم ہو کے 800 مرڈر پہ آ گیا. 500 انسان پنجاب کے اندر ہر مہینے کم قتل ہو رہے ہیں, جو ڈیٹا شو کرتا ہے. ڈیٹا تھرڈ پارٹی ہے, ڈیٹا CCD ڈیٹا کو نہیں بناتی. جو 15 کی کال ہے وہ بھی تھرڈ پارٹی ہے, وہ سیف سٹی کا ایک سینٹرلائز سسٹم ہے. اسی طرح رجسٹریشن آف کرائم جو ہے
ये भी थर्ड पार्टी है। ये पुलिस स्टेशन क्राइम को रजिस्टर करते हैं, CCD का रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। सो इंडिपेंडेंटली ये वेरीफाइबल फिगर्स हैं। 500 मर्डर एक महीने में पंजाब में रूटीन के मर्डर से कम होना, मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। इसी तरह व्हीकल स्नैचिंग, गन पॉइंट के ऊपर गाड़ी का छीना जाना, इसमें 62% रिडक्शन है पूरे पंजाब के अंदर, और व्हीकल थेफ्ट के अंदर 51% रिडक्शन है। व्हीकल थेफ्ट के अंदर ये बताना ज़रूरी है कि जो सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोग इन्वॉल्व थे, वो इसमें अब वो जो क्राइम है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब फोर व्हीलर का क्राइम इस वक्त पूरे पंजाब में कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक गाड़ी भी छीनी नहीं जाती, और कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक कार चोरी नहीं होती। मैं इसका कंपैरिजन करूं अगर पाकिस्तान के ही डिफरेंट सिटीज़ के साथ, तो ऐसे सिटीज़ होंगे जहां पे 25 व्हीकल्स पर डे स्नैचिंग या थेफ्ट हो रही है, मगर पंजाब के अंदर शायद 4 महीनों के अंदर उस क्राइम के एक दिन के बराबर ये एक इतनी बड़ी रिडक्शन है जो अहलियाने पंजाब ने इससे पहले शायद नहीं देखी। नाज़रीन, असले की नुमाइश और ऐसे वाक़यात पर पंजाब भर में सख्त कार्रवाई जारी है, और IG पंजाब ने अपनी ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कहा कि असला दिखाना, हवाई फायरिंग करना या खौफ फैलाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेशर बड़ा है और पुलिस को सख्त एक्शन लेने का टास्क दिया गया है। उन्होंने इस मुहिम को डाला कल्चर के खात्मे का नाम दिया है और कहा है कि मुआशरे में असले के जोर पर खौफ कायम करने वालों के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रही। इस बारे में IG पंजाब ने क्या कहा और उन इक़दामात पर हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर ने क्या तज्ज़िया पेश किया, ये सब आज आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, मसला सिर्फ मुजरमों का नहीं, असल तशवीश उस वक्त बढ़ जाती है जब ऐसे जराइम में खुद पुलिस एहलकार मुलविस निकल आए। शादरा टाउन की वो वारदात इसकी मिसाल है जहां एक ही शख्स से 4 मरतबा डकैती की गई और तफ्तीश में सामने आया कि वारदात करने वाला कोई आम डाकू नहीं बल्कि पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर था। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में CCD के लोगों के अगवा में मुलविस होने के शवाहिद भी सामने आए। ये वो सूरत हाल है जिसने ना सिर्फ आवाम बल्कि पूरे महकमा पुलिस की साख को चैलेंज कर दिया है। इन तमाम मामलात पर सीनियर तज्ज़ियाकार नईम मुस्तफ़ा ने अहम इंकशाफात किए हैं कि असल मसला कहाँ खड़ा है, क्या खामियां सामने आई हैं और ये संगीन वाक़यात पुलिस रिफॉर्म्स के लिए क्या पैगाम छोड़ते हैं। नाज़रीन, आइए अब आपको लिए चलते हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर नईम मुस्तफ़ा के इंटरव्यू की जानिब। जी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि CCD बहुत अच्छा काम कर रही है, मान भी लेते हैं, हाँ ठीक अच्छा है, काम इसमें शुबा ठीक है। असले की नुमाइश के ऊपर बहुत अच्छा इक़दाम है और लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे, असला रखने की इजाज़त नहीं होगी। इस पे भी जो CCD के एडिशनल IG हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया कि हम 15 दिन का टाइम देंगे, वेपन जमा करवा दें, असला जमा करवा दें। इस पे क्या होगा? देखें, यह है खुसूसी मुहिम। पुलिस को किसी कानून ने, किसी ज़ाब्ते ने, किसी पुलिस एक्ट ने नाजायज़ असले की बरामदगी से रोका है? नहीं। कभी आपने सुना कि किसी ने कहा होगा यार खबरदार असला बरामद किया? नहीं रोका। तो मुहिम की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या जवाब है इसका? बताएं ना, क्यों पेश आई? कि असला बहुत ज़्यादा हो गया। जिसकी जिम्मेदारी है असला कंट्रोल करना, जो कानून और ज़ाब्ते में, ज़ाब्ता फौजदारी में 13-20-65 की दफ़ा क्यों है? अगले दिन बेल हो जाती है। आप मुझे बताएं कि पुलिस ने किसी को रोका था? नहीं। किसी अफसर ने, IG ने ऑर्डर जारी किया था कि ना असला बरामद करो? नहीं, किसी ने नहीं कहा। मैं आपको वो असला कितनी जगहों से बताऊं जहां माल खानों से निकाला और मुखालिफ फरीक को दिया कि जाके अपने मुखालिफ को मारा। थाना नौलखा के माल खाने से एक असला निकला, 6 बंदे मारे गए।
کالو شاہپوریا والے واقعے میں مال خانے سے اسلحہ نکلا تھا. اوکے, اور سنیں, اور سنا رہا ہوں آپ کو بات. 50 سے 51 ہفتے ہوتے ہیں سال میں. وہ کہتے ہیں جی ہم ہفتہ صفائی منا رہے ہیں, خصوصی مہم ہے ہفتہ صفائی, 1 ہفتہ. او بھائی آپ کو 50 ہفتے صفائی کے منانے چاہیے, 1 ہفتہ گندگی کا منا لیں. 1 ہفتہ گندگی پھیلائیں آپ جتنی مرضی. مجھے اس نے فون کیا کہ جی وہ آپ اس پہ پیغام جاری کر دیں اپنا ایک, کہ جی ہم ہفتہ صفائی منا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی عقل ماری گئی ہے بھائی, آپ گندگی کا ہفتہ منائیں. کہتے ہیں, میں نے کہا ہاں. کہتے کیوں؟ میں نے کہا 51 ہفتے ہیں, 50 ہفتے ہیں, تو آپ 50 ہفتے جو ہے صفائی منایا کریں, 1 ہفتے گندگی کا منایا کریں. بھائی آپ 1 ہفتہ کو منا رہے ہیں. تو مہم کا بھی حال یہی ہے بے نہیں کہ آپ نے مہم شروع کی, پتہ نہیں کتنی جاری رہے گی, کیا کریں گے مہم میں. آپ نے مہم شروع کی, چلیں آپ نے مہم شروع کی ڈالا کرچے کے خلاف, بالکل. کہاں گئی, کہاں گئی بتائیں؟ کہیں نہیں گئی. آپ نے خوش اخلاقی کی مہم شروع کی کہ نہیں حاجی صاحب, وہ کہاں گئی؟ پہلے آداب پھر سلام, کہاں گئی؟ آپ ٹریفک رولز جو ہیں ان کا جرمانہ 2000 سے 20000 کر دیا آپ نے. آپ نے مہم شروع کی, ٹریفک پولیس نے لاہور کے وارڈنز کو کہا کہ جو کم عمر بچے ڈرائیور ہیں ان کو پکڑ لیں, ان کے والدین کو بھی سزا دیں. مجھے آپ بتائیں کتنے بچے پکڑے آپ نے؟ اور بھائی اس طرح کی مہم جو ہے مزید محض تشہیری ہے. آپ تشہیری مہم کی بجائے پولیس والوں کو اس بات کا پابند کریں کہ اگر تیرے علاقے میں کسی شخص نے, ایک بھی بندے نے فائرنگ کی, بھلے وہ خوشی میں ہے, غمی میں ہے, پتنگ بازی میں ہے, بسنت پہ ہے, تو تیری گردن دبوچ لیں گے, مقدمہ ہوگا تجھ پہ. جب آپ پولیس والوں کو, اچھا جتنا سوشل کرائم ہے, جتنا اسٹیٹ کرائم ہے, 50% پولیس کی کرائمت سے ہوتا ہے, 50% پولیس کی نیگلیجنس سے ہوتا ہے. میرے سامنے کسی بندے کو بٹھا دے, میں ثابت کر دوں گا. نہیں صاحب, اب تو اس طرح کے کرائم میں پولیس کے اہلکار, پولیس کے سب انسپیکٹر, پولیس کے انسپیکٹر, کانسٹیبل یہ ملوث نکل رہے ہیں, پرچے ہو رہے ہیں. شاہدرہ میں 4 مرتبہ ایک شخص لٹ گیا اور اس کو لوٹنے والا سب انسپیکٹر تھا آپریشن پولیس کا, اس نے وارداتیں کی تھی, پکڑ کے برآمدگی کی گئی. سی سی ڈی کے لوگ اغوا کرتے ہیں اور تاوان مانگتے ہیں, پولیس کے لوگ نکل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ کم کرمنل تھے, پولیس کی وردی میں یا پولیس ڈپارٹمنٹ میں کرائم کرنے والے تمام لوگ ایسے نہیں ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہیں اس میں, لیکن وہ بھی کرائم کرتے تھے. عمر ورک کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے پولیس میں, ہر شخص جانتا ہے نا. بالکل جانتا. اس کا ایک عزیز بھانجا اس کا لگتا تھا, وہ شاہدرہ میں سب انسپیکٹر کوتوالی میں تعینات, اس کو پولیس کے کانسٹیبلوں نے تعاقب کر کے فائر مار کے مار دیا. مجھے کوئی پولیس افسر بتائے کہ آپ کے تھانے دار کو آپ ہی کے لوگ مارتے ہیں, مقدمے کا بنا کیا ہے؟ عمر ورک کا رشتہ دار ہے, کازن ہے, بھانجا ہے, شریک رہا وہ 3 دن میت کے دن. عمر ورک, آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص نے پولیس سروس میں 20-25 سال سروس کو دیے محکمے کو, اس کا سگا عزیز پولیس میں سب انسپیکٹر, بھانجا ہے, بھتیجا, وہ قتل ہو گیا, بالکل بے گناہ پکڑ کے مار دیا, تعاقب کر کے گاڑی میں مار دیا, ساتھ ہی مر گیا. ان دونوں کے قتل کا بنا کیا؟ ابھی سال نہیں ہوا, 6-7 ماہ. قبر کی مٹی جو ہے وہ سوکھی نہیں ہے, خشک نہیں ہوئی, اور ملزم گھر سو رہے ہیں. ناظرین, پنجاب میں امن و امان کو مضبوط بنانے اور سیکیورٹی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات جاری ہیں. آئی جی پنجاب عثمان انور نے اپنی اہم پریس کانفرنس میں بتایا کہ صوبے بھر میں پولیس فورس کی استعداد بڑھانے کے لیے 25,000 سے زائد نئے اہلکاروں کی بھرتی مکمل کر لی گئی ہے. تمام تقرریاں اور پروموشن مکمل طور پر میرٹ پر کی جا رہی ہیں تاکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی
مزید مؤثر ہو سکے۔ ناظرین آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی اس اہم پریس کانفرنس کی طرف۔ وہ وائلنٹ کرائم جس میں انسانی جان کا ضیاع کیا جاتا ہے، بدماشی کی جاتی ہے، ڈالا کلچر ہے، لوگ اسلحہ لے کے پھرتے ہیں، دن دہاڑے قتل کرواتے ہیں، اور شوٹر مافیا۔ یہ ہم بات اس قتل کی کریں گے، ڈی ویپنائزیشن کے جہاز، جو کہ میاں نے بیوی کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو لڑ کے مار دیا، یا کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا، اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ پہلے ہم بات کریں گے اس شوٹر مافیا، اس گندے کلچر کی جو یہاں پہ پروان چڑھتا رہا، اور اس کے خلاف سی ٹی ڈی نے فوری طور پہ ایکشن لیا۔ سی ٹی ڈی جن کاموں پہ ایکشن لیتی رہی، ڈیکوئٹی ود مرڈر، ڈیکوئٹی یا رابری ود مرڈر، ڈیکوئٹی ریپ کے ساتھ یا رابری ریپ کے ساتھ، ریپ ود مرڈر، چائلڈ یا وومن ابیوز جس کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، اس کے ساتھ ساتھ شوٹر کلنگ، یا وہ آرگنائزڈ کرائم، سیریس اینڈ آرگنائزڈ کرائم جو معاشرے میں سنسیشن پھیلاتا ہے، جس میں ڈالا کلچر، ویپن کو لے کے پھرنا اور دیگر بدماشیاں شامل ہیں۔ یہ سارا کام ناممکن لگتا تھا، اور چیف منسٹر صاحبہ نے آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کو بڑھا کے پورے پنجاب میں پھیلایا، اور دنوں میں اس کے اوپر کام شروع کیا، جس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں چیف منسٹر صاحبہ کی سپورٹ کا، اور بہت زیادہ شکر گزار ہوں چیف سیکریٹری ہوم سیکریٹری صاحب کا کہ انہوں نے سپورٹ رکھی، اور شاباش ہے بہت زیادہ سی سی ڈی اور ان کی تمام ٹیم کو۔ اب ہم آتے ہیں بچوں اور عورتوں کے کرائم کے بارے میں۔ جو عورتوں اور بچوں کو چیف منسٹر پنجاب نے پہلی تقریر میں، اپنی پہلی اسمبلی کی تقریر میں کہا تھا کہ میری ریڈ لائن ہے، اور ہم نے اس کے اوپر ڈراسٹک ایکشن لیے۔ ہم نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنایا، جس نے 1.5 لاکھ سے زیادہ درخواستوں کو نہ صرف ریزالو کیا بلکہ اس کا فالو اپ لیا۔ اس کے بعد ہم نے ورچوئل چائلڈ پولیس اسٹیشن بنایا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نے اس کمپیوٹرائز سسٹم جو کہ اے آئی بیسڈ الگوریدمز ہے، 15 کی کال کے ساتھ اس کو منسلک کیا، جس میں جی پی ایس بیسڈ گاڑیاں ہیں، کانفرنس کال کرائی جاتی ہے مدعی کے ساتھ۔ ابھی تک ہم لوگوں نے 2500 سے زیادہ کڈنیپ مسنگ بچوں کو ان کے پیرنٹس سے ملوایا ہے، جس میں سی سی ڈی بھی کردار ادا کر رہی ہے، اور ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اس میں لیڈ لیتا ہے۔ ناظرین انعام و کرام کے حوالے سے بھی حالیہ دنوں میں اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سی سی ڈی میں کچھ معاملات میں کروڑوں روپے انعامات دیے گئے۔ اس حوالے سے سینئر کرائم رپورٹر اہم انکشافات کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں سی سی ڈی کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا نے واضح کر دیا ہے کہ اگر دشمنیاں ختم نہیں ہو سکتی تو افراد صلح کر لیں، یا یہ ممکن نہیں تو بہتر ہے وہ دبئی چلے جائیں۔ وہ خاندان جن کے افراد قتل ہو چکے ہیں، بہتر ہے وہ پاکستان چھوڑ جائیں تاکہ صوبے میں امن قائم رہے۔ آئیے اب سب جانتے ہیں اس کیس میں تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں، اور سینئر کرائم رپورٹر اس پر کیا روشنی ڈال رہے ہیں۔ سی سی ڈی پچھلے دنوں میں ایک اس پہ دیکھ رہا تھا کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے پورے پنجاب میں کروڑوں روپے، شاید غالباً اربوں میں ہو، کروڑوں روپے انعام کی صورت میں تقسیم کیے ہیں سی سی ڈی حکام نے۔ وہ کہاں سے آئے پیسے؟ وہ سرکاری خزانہ ہے، ان کو ٹھیک ہے ایلوکیشن ہوئی ہے، میں بڑا خوش ہوں، اس میں بری بات نہیں ہے۔ آپ میں بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، میں نے تھانہ مزنگ کی، میں نے 80 سنیں، میں بتاتا ہوں آپ کو انعام کی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے مزنگ تھانے کا تذکرہ کیا، میں نے مزنگ تھانے کی عمارت یہ دیکھی تھی کہ ہمارے بیٹھے منشی کے کمرے کی چھت گر گئی تھی، میں بیٹھا ہوا تھا اندر، منشی 80s کی بات ہے، 87 86 کی، منشی محرر جو ہوتا تھا، میں محرر، اس کی چھت گر گئی تھی، مجھے بڑا دکھ تھا۔ اور اب جب میں وہاں سے گزرا ہوں پچھلے مہینے 2.5 مہینے پہلے، تو وہ بڑی عالی شان عمارت ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کے واش رومز اچھے ہیں، ان کی سہولیات ان کو دی گئی، سب کچھ صحیح۔ ایک ایف آئی آر 74 کی میں نے پڑھی، اب میں آپ کو انعام کی بات بتا رہا ہوں، میں نے 74 کی ایف آئی آر پڑھی۔ اس 74 کی پہلی ایف آئی آر ایسی تھی جس میں ساتھی چھڑانے آئے اپنے ساتھی ملزم کو، اور ملزم کو مار کے چلے گئے، پہلی ایف آئی آر 74۔ سمٹ کانفرنس، اسلامک سمٹ کانفرنس ہو رہی تھی، اس دوران یہ درج ہوئی ہے۔ بھٹو کا کیس اس کے بعد ہوا اچھرے تھانے میں، وہ ایسے ہی پرانے کیس میں نے ایسے اسٹڈی کیا، اس میں ایک 3 کانسٹیبلوں کو، ایک اے ایس آئی کو، ایک ایس ایچ او کو انعام ملا، انویسٹیگیشن الگ نہیں ہوتی تھی، اکٹھے ہی تھا، ان کو انعام ملا۔ کس چیز کا؟ ایف آئی آر یہ ہے کہ 4 لوگ چھڑانے آئے، نہیں 3 لوگ چھڑانے آئے ایک ساتھی کو، اور ساتھی کو مارا اور چلے گئے، اور مار کے لاش بھی لے کے چلے گئے۔ اچھا، لے کے چلے، ایف آئی آر درج ہے، لاش بھی لے گئے؟ لاش بھی لے گئے۔ یہ کہاں پہ درج ہے؟ یہ لاہور میں،
وہ میں نے ایف آئی آر جب پڑھی تو اس کے بعد لکھا 1000 روپیہ ایس ایچ او، 500 روپے نیچے اے ایس آئی کانسٹیبلوں کو مل گیا انعام کا. ایک پولیس افسر سے میں نے ڈسکس کیا ابھی آج 50 سال بعد، ایک نصف صدی گزر گئی. میں نے کہا یہ آپ کی ایک ایف آئی آر ہے میرے پاس، آپ کا محکمہ؟ کہتا ہاں. بڑا افسر تھا ڈی آئی جی، میرے محکمہ. میں نے کہا اس شخص کو آپ نے انعام دیا 4 لوگوں کو، ایک ایس ایچ او اور بھی ڈالنے، وہ گھر بیٹھا تھا. 5 لوگوں کو آپ نے انعام دیا، کس چیز کا؟ کہتے جی وہ حملہ آور آئے تھے. میں نے کہا کتنے لوگ گئے تھے اس میں؟ کہتا 11 لوگ. میں نے کہا انعام آپ نے 5 کو دیا تھا، 5 کو انعام دیا، 11 لوگ گئے تھے پارٹی میں. میں نے کہا ان 11 کو سولی پہ ٹانگنا چاہیے تھا انعام دینے کی بجائے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پولیس فورس ہے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی غرض سے بنائی گئی ہے نا. 11 لوگ ان 3 جو حملہ آور آئے تھے اپنا ساتھی کو چھڑانے، ان کی موجودگی میں مار بھی دیا اور لاش بھی لے گئے. تو ان 11 کو تو سزائے موت دینی چاہیے. آپ انعام دے رہے ہیں، آپ انعام دے رہے ہیں ان کو. بس یہ حشر سمجھ لیں انعام و کرام. نہیں صاحب اب بھی تو یہی ہو رہا ہے. میں تو آپ کو مثال دے دی. پریس کانفرنس میں میں نے دیکھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ یہ تھا کہ دشمن دار جو ہے نا یا صلح کر لیں یا پھر دبئی چلے جائیں. دبئی کا ذکر کیا، یو کے کا، امریکہ کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. اس کی کیا وجہ؟ سر جی یہ خام خیالی ہے لوگوں کی، اور یہ میں بے خبری پہ حیران ہوں. ماتم کرنا چاہیے ان لوگوں کی. یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ دبئی بڑی محفوظ پناہ گاہ تھی. اب دبئی کے قوانین اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں، مانیٹرنگ سرویلنس اتنی خوفناک ہے کہ تیفی بٹ جیسا ہوشیار آدمی اس نیٹ ورک سے باہر نہیں نکل سکا. ایک بات. دوسری بات، لا آف لینڈ سارا چینج ہو گیا. دبئی کا مثالیں پہلے دیتے تھے 4-5 سال پہلے. 2020-21 کے بعد دبئی اس طرح کی پناہ گاہ نہیں ہے. اب کوئی نہیں دبئی میں چھپتا اور نہ دبئی پناہ دیتا ہے. پہلے تھا کہ جی آپ وہاں شو منی جو ہوتی ہے آپ کی انویسٹر کے طور پہ دیں آپ، تو آپ کو ہر طرح کا تحفظ فراہم ہوتا تھا. اب تو پاکستان کا ان سے حوالگی کا ایگریمنٹ بھی موجود ہے. نمبر 1 لا آف لینڈ سارا چینج ہو گیا. بالکل ہو گیا. دبئی میں دبئی بھیجنے کا مشورہ کس دبئی تمثیل، یہ تمثیل ہے، مثال ہے. تمثیل دی گئی. کہیں بھی جا سکتے ہیں. مطلب کہ جان چھوڑے ہماری پاکستان جن کے خاندانوں کے خاندان قتل ہو گئے، 20-20 10-30 لوگ قتل ہوئے اس درینا دشمنی، خاندانی دشمنی میں، وہ چھوڑ جائیں گے پاکستان؟ یہ سیکنڈ سٹیپ ہے پاکستان چھوڑنا. پہلا سٹیپ تھا چودھری سردار آئی جی تھے، آپ کو یاد ہوگا، آپ رپورٹنگ میں تھے. چودھری سردار صاحب آئی جی بنے تو انہوں نے کہا جی کہ میں دشمن داروں کو ختم نہیں کروں گا، دشمنیوں کو ختم کروں گا. یہ آپ کا اختیار ہے اپنا کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں، انتخاب آپ نے کرنا ہے نا. انہوں نے کہا جی میرا پہلا طریقہ پریویلیج جو ہے نا، جو سب سے زیادہ میں اہمیت دیتا ہوں، ترجیح، وہ ترجیح یہ ہے کہ میں دشمن داروں کی بجائے، دشمنوں کی بجائے، مخالفوں کی بجائے مخالفت کو اور دشمنی کو ختم کروں گا. انہوں نے صلح کا ایک ڈیل ڈالا، ایک ایسا ڈول ڈالا کہ وہ بڑے بڑے متحرک گروپ جو تھے لاہور کے، باغبان پورے والے، شیخ اصغر والے، ان کی صلحیں کرا دی. ادھر کالو شاہ پوری ہے کہ وہ خاندان سارے جو ملتان روڈ پہ سارے ٹھوکر سے آگے جتنے ہیں ان کی صلحیں کرائیں. کئی واقعات میں ہمیں ان کمیٹی میں شامل کر دیا. ہم جاتے تھے صلح کرا کے اور لوگ بغل گیر ہوتے تھے، مسجدوں میں صلح ہوتی تھی. اگر آپ دشمنی ختم کرانے، آپ دشمنوں کو یہاں سے نہ بھگائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دبئی میں قتل نہیں ہوتے؟ وہاں بھی ہوتے ہیں. تو دشمن وہاں جا کے مار دے گا. اجرتی قاتل تو بڑا سستا ملتا ہے آج کل، خود کا حملہ آور بڑا سستا ہے، تو وہاں جا کے دشمنی پنپ لیں گے پھر. تو یہاں فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ نقصان تو یہاں بھی ہے. ایک فی الحال تو آپ کے قبضے میں ہے، لا آف لینڈ تو آپ کا لگتا ہے نا ان پہ، آپ کے قبضے میں. آپ ان کو بٹھا کے ان سے صلح کرانے کی کوشش کریں، ان کو کہیں کہ اپنی دشمنی، اپنی مخالفتیں ختم کریں. اتنا آپ نے گوا دیا، اب مزید گوانے سے بچیں. اس پہ پولیس بھی، سی سی ٹی وی کو سارے نہیں، یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ بڑا اچھا کام ہے. آئی جی میں نے بتایا چودھری سردار صاحب جو ہیں نامور آدمی تھے. اور یقیناً نعیم صاحب اس طرح اس کے اوپر بڑے اسٹیٹمنٹ بھی آتے رہے درینا دشمنی والے خاندانوں کے کہ پولیس نے ہماری دشمنی ختم نہیں ہونے دی. بڑے الزامات لگتے ہیں. بھائی پولیس تو بڑھاوا بڑھوتی دیتی ہے. ابھی میں نے آپ سے اس سے متعلق پوچھا تھا
کہ جو پولیس کے ملازمین ہیں، وہ چاہے سب انسپیکٹر ہے، انسپیکٹر ہے، ویسے تو اس سے اوپر بھی چلے جائیں تو کئی ایسے جرم ہیں جو پتہ نہیں چلتے ہیں لیکن ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے گا کہ ہم اسلحے کی بات کر رہے تھے کہ اسلحہ عام آدمی اس کو لے کے نہیں گھوم سکتا، نمائش نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس لائسنس بھی ہے، تو مطلب خوف و راز پیدا ہوتا ہے اس میں. یہ حکومت کا ایک انیشیٹو ہے، خاص کر مریم نواز صاحبہ کا. وہ قتل بھی ہوتا ہے، اچھی چیز، قتل بھی ہوتا ہے تو وہ پوچھتی ہیں متعلقہ ڈی پی او کو، آر پی او کو، ڈی آئی جی. اب بچے اغوا ہوئی ہے ابھی تو گٹر میں گر گیا بچہ، وہ پوچھتی ہیں، انہوں نے 3 دفعہ پوچھتی ہیں. یہ ان کا اچھی بات، اس نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ پولیس اہلکار کانسٹیبل ہے، ابھی پچھلے دنوں کی ایک بات ہے کہ مانگا منڈی کا رہائشی ہے، سندر کے علاقے میں اس نے گن پکڑی، 7 8 10 لوگ فائرنگ کی. پولیس کے ترجمان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ پرانی فوٹیج ہے، اس کو پہلے جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، معطل اور کلوز کر دیا گیا تھا. وہ جب اس کی ڈیٹیل وہ جو رپٹ کی جو تھی وہ پڑھی گئی تو اس میں لکھا ہوا کہ اسلحے کی نمائش پر. تو جو دوسری ویڈیو تھی اس پہ وہ فائرنگ کر رہا ہے، وہ ویڈیو بھی ہم دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، وہ فائرنگ کر رہا ہے کھلے عام دن دہاڑے. تو اس پہ پھر بعد میں سندر تھانے میں پرچہ بھی درج ہو جاتا ہے. یہ کام ہوتا ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے اس کے ساتھ جو ایک اور کانسٹیبل تھا وہ بھی پولیس کا تھا، وہ انویسٹیگیشن ونگ میں تھا. تو یہ کیا چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پرانی ہے، یا اس لیے کہا جاتا ہے اس کو سزا پہلے مل گئی ہے؟ اگر کوئی پولیس کانسٹیبل سادہ کپڑوں میں سڑک کے بیچ میں دہشت پھیلاتے ہوئے وہ فوٹیج ویژول سامنے، تو کیا اس کو سسپینڈ کرنا، کلوز کرنا سزا کافی ہے، یا اس پہ پرچہ صرف دینا وہ سزا کافی ہے؟ اس پہ تھوڑی روشنی. دیکھیں میں نے پہلے یہ بتا دی بات کہ یہ جو قانون کے محافظ ہیں نا ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، منصب پہ ہے نا، سرکاری اہلکار ہیں، ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے اور انہیں احساس ذمہ داری بھی زیادہ ہونا چاہیے. کوئی عام شہری اگر ہوا میں فائر چلائے، ہوائی فائرنگ کرے اور کر کے سر پبلک پلیس پہ سڑک پہ کرے تو وہ اس سے اس لیے قابل معافی وہ بھی نہیں ہے، جرم تو وہ بھی کر رہا ہے، مستوجب سزا ہے وہ، لیکن وہ اس لیے کہیں گے یار خوشی میں کر رہا تھا، شادی تھی، ٹھیک ہے چلیے. لیکن یہ پولیس کانسٹیبل اگر کرے گا تو اس کو یہ پتہ ہے، علم ہے. ایک بات بتا رہا ہوں، ایک پہلو اس کو علم ہے کہ فائرنگ جو ہے نا جرم ہے، اور میں محض نمائش کی خاطر، دکھاوے کے لیے، اپنی تھانہ داری چمکانے کے لیے، علاقے میں چودراہٹ کی خاطر یہ کر رہا ہوں تو یہ کتنا بڑا جرم ہے. اسے سزا زیادہ ملنی چاہیے. اگر قانون میں سزا جو ہے نا وہ تو متعین ہے، وہ اس کے خلاف مقدمہ وہ تو درج ہو، لیکن محکمانہ طور پہ اس کو زیادہ سزا دینی چاہیے. ایک بات. دوسری بات، پولیس والے جو کام کرتے ہیں نا ان کے پاس فرار کے راستے زیادہ ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں جو اسکیپ روٹ ہوتا ہے نا، فرار کا راستہ جسے کہتے ہیں، وہ اسکیپ روٹ سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، اب ان کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے نکل تو جانا ہی ہے، میکسیمم سزا سینشور مل جائے گی، معطلی ہو جائے گی، کون سی سزا ہے، ڈسمس بھی ہو جائے گا تو سال میں بحال ہو جائے گا. وہی ہوا نا کانسٹیبل جس کی ویڈیو چلی وہ بحال بھی ہو گیا نا، وہ معطل ہونے کے بعد، ڈسمس ہونے کے بعد بحال ہوا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ صورتحال شیخ صاحب ہوتی ہے جس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ ہم نے نکل جانا ہے تو ان کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے. وہ حوصلے بڑے ہوئے میں اس طرح کی واردات کرتے ہیں. اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں جو لوگ پکڑے گئے، جو صدردار یہ گلشن راوی کو سڑک جاتی ہے شام نگر چوبرجی سے، وہاں 3-4 جگہ انہوں نے پیسے کے لیے بلایا مدعیوں کو اور لے لیے. 40 لاکھ پہ بات ہوئی، 60 لاکھ پہ بات ہوئی، لے لیے. ثابت ہوئے. شادری کے تھانے دار نے کیا کیا، اسلام پوری کے تھانے نے اغوا برائے تاوان کر لیا. عباس بھٹی کیا نام تھا اس نے کر لیا. یہ سارے لوگ جو ہے نا، یہ وردی میں جو جرم ہوتا ہے وہ جرم نہیں ہوتا. محکمہ ان کے لیے بھی ایک CCD تشکیل دے. پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی CCD، پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک CCD ہونی چاہیے. ان کو پتہ لگے کہ انہوں نے کیا جرم کیا. یار جس گھر میں جا کے دہشت پھیلائی انہوں نے اغوا برائے تاوان کے لیے، اس تھانے دار نے جو کانے کا تھا شاید اس سے جو دہشت پھیلائی گھر میں، وہ میں تو وہ ویڈیو CCTV فوٹیج میں نے دیکھی ہے، میں تو حیران رہ گیا کہ یار وہ دیدہ دلیری سے گیا اور دندناتا وہ اوپر چڑھ گیا، اوپر سے بندہ گھسیٹ کے نیچے لایا، نیچے لا کے اس نے اس کو رکھ لیا، ہوسٹیج کیا، تاوان مانگا. کمال یار، یہ پولیس والا ہے کہ ڈاکو چور ہے؟ یہ تو اغوا. اچھا
لوگ کہہ رہے ہیں کچے کے ڈاکو زیادہ، کچے کے اغوا کار جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں. میں کہتا ہوں یہ پولیس والے زیادہ ان سے بڑے ڈاکو ہیں جن لوگوں نے یہ واردات کی ہے، یہ کانے والی رقبہ برائے تاوان کی. تو بھائی یہ اس طرح کے لوگ تو ناقابل معافی ہیں، اور یہ محکمے میں کالی بھیڑیں ہیں. یہ آئی جی صاحب اور سہیل ظفر چٹھا صاحب دونوں جو ہیں، ڈاکٹر عثمان اور سہیل صاحب، ان دونوں کو چاہیے کہ ان پہ بھی شکنجہ کسیں. ان کو تو دبئی بھیجنے کا مشورہ دینے کے بجائے غرق کرنا چاہیے سمندر میں، تاکہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہو. اور یہ اگر عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے ہم ان کو پولیس. اچھا آپ نے ایک دو بار ریلیز دے دی، اخبارات کو جاری کر دی خبر کہ جی پکڑ لیے گئے ہیں، اس کے بعد بنا کیا بعد میں؟ یہ بھی پبلک کیا جائے، ہر ایک کو بتایا جائے. دیکھیں نا آپ مجاہد شیخ صاحب اسی مرض کی دوا کے لیے بیٹھے ہیں نا، کیا پبلک کرتے ہیں کہ بھی یہ بات یہ ہوئی؟ تو آپ کو اعتماد میں نہیں لیتے یہ لوگ. کیوں؟ آپ کو بتانا چاہیے کہ بھئی ہم نے وہ پکڑا تھا، اس کا یہ بنا، عدالت نے اس کو چھوڑ دیا، تب بتائیں. چھپایا جاتا ہے. اس معاملے میں بھی جو فائرنگ والا معاملہ ہے اس میں بھی چھپایا گیا کہ نیگلیجنسی لاہور پولیس کے اوپر غلط جو ہے. نہیں دیکھیں ایک کانسٹیبل کا ایکٹ جو ہے اچھے نہیں ہیں، سب برے نہیں ہیں. کانسٹیبل کا ایکٹ جو ہے پولیس کا ایکٹ تو نہیں ہے. کانسٹیبل کا ایکٹ تو اسی کا ذات کا ایکٹ ہے، وہ ٹھیک ہے. سب انسپیکٹر کا ایکٹ اس کا ایکٹ ہے، لیکن بطور ادارہ جو ہے اس کو متون نہیں کرنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. میں سی سی ڈی کا بڑا معترف ہوں، سی سی ڈی نے بڑا اچھا کام کیا، بالکل کیا، ٹھیک، اس کی تعریف کرتے ہیں ہم. لیکن جہاں یہ کالی بیڑے ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے تو تعریف مزید ہوگی، ساکھ بہتر ہو جائے گی. ہر جگہ پہ ہے. جو ہوائی فائرنگ ہوتی ہے یہ وہی گولی ہوتی ہے جو بعد میں ادھی گولی بنتی ہے. 14 اگست ہو، عید شب رات ہو، جب ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے فلاں علاقے میں کسی نے ہوائی فائرنگ کی اور گولی لگی اور ایک چند سال کی، 10 سال کی، 5 سال کی بچی جو ہے وہ جہاں باک ہو گئی. تو یہ وہی گولی ہوتی ہے جو اندھی گولی. یہ وہی گولی ہے جو ہوا میں تیرتی جاتی ہے اور جہاں کہیں گرے، کئی لوگ صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں، کئی چھتوں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو لگ جاتی ہے. کوئی دکان پہ بیٹھا اس کو لگ گئی، کوئی راہگیر سڑک پہ جا رہا ہے پاسر بھائی اس کو لگ جاتی. یہ ہوائی فائرنگ جو ہے یہ کوئی یقینی طور پہ آپ دیکھ کے تھوڑی مار رہے ہیں ہوا میں، ہوا سے واپس آ کے بھی بندے کو لگتی ہے، اور اگر سر پہ لگ جائے تو فارغ ہیں. تو بھائی یہ ہوائی فائرنگ جو ہے یہ اس کی چاہے پولیس والا کرے چاہے عام حوصلہ شکنی اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ ایک تو آپ کے حوصلہ بڑھا رہی ہے جرم کرنے کا، جرم کی طرف راغب کر رہی ہے آپ کو. دوسرا یہ ہے کہ یہ دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے. اچھا کہتے ہیں یہ قتل عمد ہے. قتل عمد ہے کہ نعیم مصطفیٰ نے جان بوجھ کے مجاہد شیخ کو گولی ماری، یہ وجہ اعتراض ہے. اور ایک یہ ہے کہ نعیم مصطفیٰ دیوار پہ مار رہا تھا، ہوا میں مار رہا تھا، لگ شیخ کو گئی، تب بھی قتل خطا ہے. ٹھیک. تو یہ قتل عمد جو ہے اگر اس پہ نہیں بھی ہے تو قتل خطا کا مجرم تو بندہ بنتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کی ہوائی فائرنگ اور چودراہٹ کی جو یہ فائرنگ ہے نا، ان کو قابو کریں. اس سے ہی بندوں کے حوصلے بڑھتے ہیں، پھر وہ ڈائریکٹ گولی مارنی شروع کرتے ہیں. جو ہوائی ہاں یہ بات بڑی ذہن ہے، یہ ذہن نشین رہنی چاہیے. جو بندہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے نا وہ اسٹریٹ فائرنگ کرتا ہے، یہ یاد رکھیں. جس کو مجھے تو میں تو بندوق سے ڈرتا ہی بہت ہوں، میں تو اسٹرائکر نہیں کبھی دبایا، تو میں کیوں ہوائی فائرنگ کروں گا؟ جب ہوائی فائرنگ نہیں کروں گا تو ماروں گا بھی نہیں کسی کو. جو ہوائی فائرنگ کرے گا وہ کسی کو مارے گا. ناظرین آج ایک اہم سوال عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اگر عام شہری سڑک پر اسلحے کی نمائش کرے یا ہوائی فائرنگ کرے تو وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے اور سخت کارروائی ہوتی ہے. لیکن جب یہی عمل پولیس اہلکار کریں تو کیا قانون سب کے لیے برابر ہے؟ آئیے اب عوام کی رائے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ قانون کی عملداری واقعی سب کے لیے یکساں ہے یا نہیں. میرے بھائی جو پاکستان کی پولیس ہے وہ انداتا ہے، وہ سارے اختیارات اس کے پاس اس نے اپنے اندر ضم کیے ہوئے ہیں اور عوام کے اندر کوئی اختیار نہیں. عوام بے اختیار ہے، وہ جیسے چاہتے ہیں عوام کو مار دیتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں عوام کو زندہ کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. اگر ہماری پولیس ایمانداری اور فرما برداری کے ساتھ عوام کے نوکر بن کے کام کریں تو میرا خیال عوام کے اندر بھی وہ تھوڑے سے جو ان کے پاس حقوق ہیں یا جو ان کے پاس قوانین ہیں وہ عوام میں بھی شیئر ہو جائیں.
لیکن عوام بیچاری مجبور ہے. عوام جب ہوائی فائرنگ کرتی ہے تو وہ پکڑی جاتی ہے. عوام گاڑی میں ایک گانا سنتی ہے تو اس کو FIR کاٹ لیتے ہیں کہ اونچی آواز میں گانا کیوں سنا ہے. تو یہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ پولیس جو ہے ہماری, اس کو انہوں نے اتنے اختیارات دے دیے, اور اختیارات بھی وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں. ان کا فائدہ عوام کو نہیں ہوتا, وہ خود فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس فائدے سے عوام کو تکلیف دے رہے ہیں. اور عوام اس وقت اتنی پریشان ہے اس پولیس سے کہ مطلب ان کا جو جائز کام ہے وہ بھی نہیں ہوتا. کوئی چھوٹا سا تھانے میں ہم نے جانا ہے, FIR کٹانی ہے, اس کے لیے اتنے مسائل پیدا کر دیں گے, یا اس کے لیے اتنا مطلب لمبا پروسیجر بتا دیں گے کہ وہ بندہ کہتا ہے یار باڑ میں جائے, میری چیز بھی گم ہو جائے, میں FIR ہی نہیں کٹاتا. وہ تھانے میں فائل چھوڑ کے SHO کے بعد اور واپس آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے یہاں. تو یہ مسائل ہمارے جو ہیں نا, یہ جب تک ہم عوام کو یہ اختیار نہیں دیں گے, عوام کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, عوام کے نوکر بن کے نہیں رہیں گے, تو عوام اور پولیس کا جو آپس میں کلیش ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اور یہ اب پولیس کو چاہیے ہماری, اور جو پولیس کے جو بنانے والے ہیں قوانین, ان کو چاہیے کہ عوام کو زیادہ سہولتیں ملیں. اور جو ان کے پاس تو پہلے اختیار ہیں, یہ تو وردی پہن کے کھڑے ہیں, وردی پہن کے کھڑے, ایک آدمی گزرتا ہے, وہ آدمی ویسے ڈر جاتا ہے کہ یار وردی میں کھڑا پتہ نہیں کیا کون سی دفاع ہمارے اوپر لگائے گا اور ہمیں پکڑ کے اندر دے دے گا اور مڑ کے ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ان کو جو ہمارے جو حلقہ احباب ہیں, جو ہمارے قوانین بنانے والے ہیں, جو وزیر قانون ہیں, ان کو چاہیے اس طریقے سے قانون کی پاسداری کرائی جائے کہ عوام میں ایک شعور پیدا یہ پولیس کرے, اور پولیس کا جو ڈر ہے, جو خوف ہے عوام کے اندر, وہ ختم ہونا چاہیے. اب بے دھڑک ہو کے ہم تھانے میں جائیں, ہمارا کام ہو, ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے, لیکن یہ کوئی سنوائی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے 80 سال سے ہم اسی پہ بحث کر رہے ہیں, اسی پہ مباحثہ کر رہے ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. پولیس دن بہ دن شیر بنتی جا رہی ہے اور عوام کو تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں ڈالے جا رہی ہے. جس کا دل کرتا ہے اس کو اٹھا لیتی ہے. ابھی 10 بجے دکانیں ہیں, جہاں پر پولیس پیسے نہیں لے رہی وہ دکانیں رات نہیں لے رہی, وہ 10 بجے بند ہو جاتی ہیں. جہاں پولیس پیسے لے رہی وہ دکانیں ساری رات کھلتی ہیں. کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ پولیس جو یہ دھڑا دھڑ ہوائی فائرنگ کر رہی ہے, شادی بیاہوں میں دھماکے کر رہی ہے, جس کو چاہے دل کر کے اٹھا کے لے جائے, ان کا محاسبہ کیا جائے. اچھے جو پولیس افسر ہیں ان کو پکڑیں, ان کو اندر ڈالیں, تاکہ ان کو تقریباً تھوڑی سی شرم آئے کہ یار ہمارے اوپر بھی قانون ہے. جب ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہمارے اوپر بھی قانون ہے اور ہمیں پکڑا جائے گا, تو میرا خیال ہے جو افراتفری کا عالم ہے یہ کم ہو جائے گا اور پولیس اپنے ایک دائرے اختیار میں آ جائے گی. پنجاب پولیس عوام کے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہی ہے. ویسے کرائم کی ریشو جو ہے پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے. جو CCD بنی ہے, انہوں نے کافی کرائم کو جو ہے نا کنٹرول کیا ہے. باقی جو اسلحے کی نمائش ہے وہ بہت اچھا اقدام ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کے اندھی گولیاں چل جاتی تھی, لوگ فنکشن میں وائی فائرنگ وغیرہ کرتے تھے, اسلحے کی نمائش کرتے تھے. اس کی وجہ سے نا لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہو جاتی تھی, وہ خوشی میں غمی ہو جاتی تھی. لیکن وہ بہت اچھا اقدام ہے پنجاب پولیس کا. پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں جو وائی فائرنگ ایسے کرتے ہیں, لیکن ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, محکمانہ کارروائی ہو. جیسے عوام اگر نہیں کرتی تو وہ بھی نہیں ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ پابندی جو آپ کہہ رہے ہیں اسلحے کی نمائش, یہ سب کے لیے ہونا چاہیے. دیکھو ممی اگر میں نے رکھا ہوا ہے, میرے پہ پابندی ہونی چاہیے. نجائز کیوں اسلحہ رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, نہیں رکھنا چاہیے. وہ تو کہ سرکار کے آدمی نا, ان کو کون پوچھے گا. دیکھو اسی میں کرا گا وائی فائرنگ, انہوں اسلحہ پڑھنا آ جائیں گے. ہاں بھی تو کیوں سرکاری تم کیوں وائی فائر کرنا بھی. اگر تو کوئی سرکار کرے گی تو کوئی پوچھے گا نہیں, کیوں سرکار ہے نا, انہوں کو پوچھنے والا ہے. اسی عوام ہاں, سانوں آگوں پڑے گا آگے. ہاں بھی پھاڑ لیں کی کرنے ابھی تم اسلحہ نسان سے ہوئے گا, تم پھر پال لیں گے. بس سرکار نے جا پا لیں گے, انہوں پوچھنا کوئی نہیں ہوئے گا. سرکاری بندہ جا رہا ہے کی ہوگا, چھڑ دو انہوں اپنا ہتھیار ہے گا, بھائی نجائز لگا جائے, انہوں کوئی پوچھنا نہیں گیا. سانوں مارنا پڑے گا, اوے پھاڑ لو نا, ہتھیار لگ جا رہے ہیں بن گئے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھار وہی لوگ قانون توڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جنہیں قانون کے محافظ ہونا چاہیے. سندر کی وہ ویڈیو, شادرہ ٹاؤن کے واقعات اور انعام و اکرام کیس کی تازہ معلومات یہ واضح کرتی ہے کہ جرائم صرف عام شہریوں تک محدود نہیں ہیں, بلکہ بعض اوقات اہلکار خود اس کی زد میں آ جاتے ہیں.
CCD और IG पंजाब के सख्त इक़दामात गैर कानूनी असले की नुमाइश के खिलाफ मुहिम और जदीद सिक्योरिटी इक़दामात यकीनन मुस्बत कदम है, लेकिन ये वाज़िया कर देते हैं कि सिर्फ कवानीन और पॉलिसीज़ काफ़ी नहीं, बल्कि हर सतह पर शफाफियत, एहतसाब और अवाम का एतमाद भी लाजमी है। आज के वाक़े ने ये पैगाम दिया है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, ख्वाह वो आम शहरी हों या खुद पुलिस एहलकार। ये कहानी हमें याद दिलाती है जराइम के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कार्रवाई या इस्लाहात तक महदूद नहीं, बल्कि ये शऊर, एहतसाब हर फर्द की इखलाकी जिम्मेदारी का मामला है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की रिपोर्ट से नाज़रीन ना सिर्फ हक़ाइक़ से आगाह हुए होंगे, बल्कि इस बात पर भी गौर करेंगे कि कानून की बालादस्ती और अमन कायम रखने में हर शख्स की शमूलियत ज़रूरी है। आपके साथ, आपके लिए और आपकी हिफाजत के लिए। अगले प्रोग्राम तक अपना ख्याल रखिए और कानून के दायरे में रहकर मुआशरती जिम्मेदारी निभाएं। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।